अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाजरीन, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में आपका मेज़बान रियाज मेलसी आपको खुश आमदीद कहता है। यूं तो बहुत सारी पॉडकास्ट आप तक पहुंचाई हैं और सभी पॉडकास्ट करके दिल को सुकून मिला है, खुशी हुई है, मगर आज की जो शख्सियत है उनसे मिलवाने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। वो एक शेर का मफहूम है कि जिनसे मिलके ज़िंदगी से प्यार हो जाए, हाँ ऐसे भी लोग होते हैं। तो आज की जो शख्सियत है, जो आज के हमारे मेहमान हैं, सच्ची बात है जब कभी भी उनसे मुलाकात हुई है तो ऐसा लगा कि ज़िंदगी से प्यार हो गया है। आप हैं जनाब मोहम्मद अकरम खान साहब। पेशे के लिहाज से तो वो लॉयर हैं, मगर अगर असल काम देखा जाए तो वो ब्रॉडकास्टर हैं। ब्रॉडकास्टर यूं हैं कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाने से पहले वो इसी स्टेशन पर, अपने होम स्टेशन रेडियो पाकिस्तान मुल्तान, इधर स्टूडेंट्स के प्रोग्राम में आते रहे। यूथ मैगज़ीन किया उन्होंने, जमा हरदम रवां उन्होंने किया, और फिर ऐसा किया कि अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाकर सुनने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनके दिलों में भी घर कर लिया, और यहाँ पर जितने दोस्त थे उनको भी अपना गर्विदा बना लिया। और यूँ कहना चाहिए कि उन्होंने रेडियो पाकिस्तान मुल्तान को अपनी एक फैमिली समझा भी और बनाया भी। खान साहब, स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर खालिद इकबाल साहब के बिहाफ पर इस पॉडकास्ट सर्विस में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेलसी, तुम्हारे साथ मेरा जो तारुफ है वो आप यहाँ प्रोड्यूसर थे और मैं एज ए स्टूडेंट एक एंकर के तौर पर 2 प्रोग्राम किया करता था। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब खालिद इकबाल, जो हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त है, उसने मुझे 30 साल के बाद आज याद किया, और मैं बग़ैर किसी तैयारी के इस वक्त नाज़रीन आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि इस बिल्डिंग से मेरा ताल्लुक़ और तारफ़ वो आज का नहीं है, वो तकरीबन 50 सालों से है। मैंने इस्लामिया कॉलेज, गवर्नमेंट आलमदार इस्लामिया कॉलेज से मैंने इंटर किया। यूनिवर्सिटी से मैंने MA हिस्ट्री किया, LLB किया, टैक्सेशन लॉ किया, लेबर लॉ किया, DHMS किया, और ये तो मेरी तालीम का था। लेकिन जो कुछ मेरी शख्सियत में आप कुछ देख रहे हैं या मेरे बारे में आपने इतनी खुशगवार बातें की हैं कि मैं अपने आप को बड़ा प्राइड फील कर रहा हूँ। और मैं ऐसा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी शख्सियत में, मेरे इल्म में और मेरी सेहत और तंदुरुस्ती में रेडियो पाकिस्तान का बहुत हाथ है। जी सामीन, आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा, क्योंकि देग का एक चावल चखने के बाद पता चल जाता है कि पूरी देग कैसी होगी। ये तो फिर आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन मेलसी, मैं आज आपसे ये गिला करूँगा कि आपने इतना वज़न इतना ज़्यादा क्यों कर लिया है। आप तो बड़े खूबसूरत नौजवान और पतले समाट थे। आप दोनों, स्टेशन डायरेक्टर खालिद इकबाल भी, आप दोनों भी। तो अब आपने ये क्या उम्र रफ्ता को आपने बूढ़ा करना है या आपने जवान करना है? पहले तो आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। ये तो आपने मुझे यॉर्कर मार दिया है, तो संभलने में भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। जाहिर है प्रोफेशनल लाइफ में इंसान को बेहतियाती हो जाती है। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि ये रियाज मेलसी रेडियो पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत आवाज़ है कि इसको मैंने, अगर चूँकि मैं आज अभी आपको बता चुका हूँ कि मैं 30 साल के बाद आज इस कमरे में और इस स्टूडियो में आया हूँ, जहाँ मैं एज ए स्टूडेंट बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम 15-20 साल मैंने रेगुलर हर वीकली 2-2 प्रोग्राम में किया करता था। और मुझे यहाँ इस रेडियो पाकिस्तान के जो मायनाज किस्म के प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ। मिसाल के तौर पर इफ्तिखार गाजी साहब थे, रफ़ीक दादा थे, कराची वाले जी, मिन्हास थे, रियाज मिन्हास थे,
اچھا، ایک جو میری اس میں شخصیت میں جو سب سے زیادہ جس بندے کا ہاتھ ہے وہ اس کا نام ہے سلیم الحق. وہ بڑے کمال کے یہاں کے پروڈیوسر تھے، بیچارے فوت ہو گئے. اور اس کے علاوہ ایک ہمارے تھے وہ نام مجھے یاد آ جائے گا. مطلب میں نے یہاں سر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا اور ان اساتذہ کے ساتھ بھی جن کا میں آپ کو میں نے بتا دیا ان کے ساتھ میں نے کام کیا. اور مجھے بڑا ریاض ملسی ایک دلچسپ اتفاق یہ بھی ہوا کہ میں نے اپنے پروگراموں کے ذریعے بہت سے نوجوانوں کو متعارف کرایا. اگر آپ کہیں تو میں ان کے نام آپ کو بتاؤں. بالکل یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری مہمان شخصیت ہے اس کو بھی ہم ایکسپلور کریں. جی وہ ایسے تھا کہ میں کوئی 73 سے ریڈیو پاکستان میں پہلے پروگرام کرتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ. اکثر پروگرام میں آیا کرتا تھا. اس قمر حسین صاحب ہمارے یہاں پروڈیوسر ہوتے تھے، بہت بڑے براڈ کاسٹر تھے. جی کمال کے براڈ کاسٹر تھے اور ان کے پروگرام میں آیا کرتا تھا. پھر 78 سے میں نے باقاعدگی سے ایک ہفتے میں 2 پروگرام کیا کرتا تھا. اور مجھے سر یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ریڈیو پاکستان ملتان میں 2 شخصیات کو انٹروڈیوس کروایا اور ان کو میں اپنے سکوٹر پہ اس بلڈنگ میں لے کے آیا. ایک کا نام تھا مدثرہ منظر، ہاں بہت آج کل وائس آف امریکہ ہے، اور ایک ہے سرفراز خان. سرفراز خان صاحب مجھے لائے تھے. اچھا دیکھ لیں کہ میں مطلب کن کی بات کر رہا ہوں. اچھا ملسی اس زمانے میں ہمیں 20 روپے ملا کرتا تھا. 20 کے بعد میرا 79 میں میرے شاید 40 روپے شروع ہو گئے ملنے. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ 20 روپے کے چیک آج بھی ہمارے پاس وہ محفوظ ہیں. آنر کی بات ہے کیونکہ میں اس کے بعد ٹیکس میں چلا گیا تھا. میں یہاں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں جی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں. میں ایڈیشنل کمشنر ایڈیشنل ڈائریکٹر انٹیلیجنس 2016 میں ریٹائر ہوا. تو اس کے بعد میں کچھ 4 سال جنرل مینیجر رہا ہوں بختیار امین میڈیکل کالج اور ہاسپٹل کا. اور اس کے ساتھ میں 8 سال سے تقریباً 8واں سال ہے مجھے. میں ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ٹیکسیشن لا پہ میں کام کرتا ہوں. ٹیکس کا میرا تجربہ ہے چونکہ جس محکمے سے میں ریٹائر ہوا تھا. تو ملسی صاحب بات یہ ہے کہ مجھے ان شخصیات کو تعارف کرانے کا موقع ملا. اس کے علاوہ بہت بڑے بیوروکریٹس ملتان کے تھے. ایک امتیاز تاجور آپ نے دیکھا ہوگا شناختی کارڈوں پہ آپ نے کہیں، ان کو میں ریڈیو پاکستان پہ لے کے آیا. ایک حامد سعید کاظمی صاحب یہاں ہمارے MNA رہے ہیں اور وزیر بھی رہے. احمد سعید کاظمی صاحب کے ساتھ جاتے ہیں جی عالم ہیں. انہوں نے MA اردو میں کوئی پوزیشن لی تھی ذکر یونیورسٹی سے. تو میں ان کو بھی اپنے پروگرام میں لایا. ان کا میں نے 15-20 منٹ انٹرویو کیا. آغا سرور رضا الباش گریڈ 22 کے ایک سیکٹری مذہبی امور رہے ہیں، ان کا میں نے یہاں انٹرویو کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس طرح کے فاخرہ بطول تھی خاتون. اچھا نشابہ نرگس تو میرے اساتذہ میں تھیں لیکن ان کو بھی میں اپنے پروگرام میں لایا کرتا تھا. نامور شاعرہ جی. اور ان زمانے میں نوجوان ہوتے تھے. ایک پروفیسر انور جمال صاحب وہ میرے پروگرام میں آیا کرتے تھے. اور شاکر حسین کے چچا تھے، کیا نام ہے ان کا، حسین سہار صاحب میرے پروگرام میں آیا کرتے تھے. اور اس طرح میں اگر ذکر کروں تو آج آپ نے مجھے کھول دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی نام مس نہ ہو جائے. نہیں تو ہم یہی چاہتے تھے کہ خان صاحب آئیں اور کتاب کا ایک صفحہ کھول. نہیں انشاءاللہ سر میں اچھا ہاں میں 2 باتیں اور بھی کروں کہ مجھے اتفاق ہوا کہ حفیظ خان آپ کے یہاں ایک پروڈیوسر رہے ہیں. اچھا وہ میں نے ان کا بعد میں انٹرویو بھی کیا تو وہ ماشاءاللہ کئی دفعہ سول جج رہے. سول جج سے ترقی کرتے کرتے سیشن جج لگے. انہوں نے بڑی کتابیں لکھی. آج کل وہ سپریم کورٹ کے ڈائریکٹر اکیڈمی ہے بڑا نام کمایا جی. وہ سرائکی میں ان کا بڑا کام ہے جی. اور اس میں اردو کے انہوں نے بڑے ناول لکھے ہیں. وہ کمال کی شخصیت ہیں، بڑی قداور شخصیت ہیں. اور اسی طرح ایک اور آپ کے بگ باسز میں سے ایک صاحب ہیں خورشید ملک. جی ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں جی. ہم گورنمنٹ ڈگری کالج لیا میں ہم نے گریجویشن اکٹھے کی. اور پھر میں تو چونکہ وہ ریڈیو پاکستان میں آ گئے، میں پھر ریڈیو سے ادھر آ گیا، ٹیکس میں آ گیا. تو اب خان صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ماشاءاللہ بولنے میں تو سپر اے ہیں، جب بولتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں بھی مطلب کیو ورڈ لینے میں بھی دشواری آتی ہے. اس لیے ہمیں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ خان صاحب اتنا پیارا بول رہے ہیں تو بولنے دیں. یہ بتائیے کہ
प्रोफेशनल लाइफ में जो रेडियो की ट्रेनिंग थी जी रेडियो की जो तरबियत थी जी खान साहब उससे आपको कितना इस्तिफादा हुआ? रियाज मिल्सी, मैं बताऊं आपको कि रेडियो पाकिस्तान ने मेरी शख्सियत में या मेरी उसमें ब्रॉटअप में बड़ा इसका हाथ है। मैं डरता था और मैं कभी भी इसमें एक्सटेम्पोर नहीं बोल सकता था। मुझे होता था कि मैं यहाँ शायद फंबलिंग कर जाऊँ, शायद मैं सही तरीके से अपनी बात कन्वे ना कर सकूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रेडियो पाकिस्तान ने मुझे इतना मेरी उस शख्सियत में पुख्तगी पैदा की कि इसके बाद फिर मैंने देखा कि मैं जब मैं लॉ कॉलेज में सरफराज खान और मैं हम पढ़ा करते थे, तो वहाँ भी मैं सेक्रेटरी लॉ मूड था और मैं मुल्तान लॉ कॉलेज का मैं ये गिलानी लॉ कॉलेज में पढ़ता थे हम, तो मैं वहाँ के मैगज़ीन का एडिटर भी रहा। तो उसने वहाँ की लॉ की तरबियत ने और रेडियो की तरबियत ने मेरी शख्सियत में, मेरे बोलने में, मेरे मिलने में, मेरे ताल्लुकात में, मेरी सोशल लाइफ में बड़ा उसे किया। उसका रिजल्ट क्या निकला कि मैं 2016 में रिटायर हुआ था जी, और उसके बाद मेरे 2 चैनल हैं जी, एक है AK92 चैनल और एक है SSB 92 जी। इसी पे मैं बात करना चाह रहा था ख़ास तौर पे। सामीन और नाजरीन, खान साहब उन हस्तियों में शामिल हैं जिन्होंने सोशल मीडिया की आंखों में आंखें डाल के बात की है और सोशल मीडिया पे इतनी अच्छी डाको फिल्में बनाई हैं, मुख्तलिफ शहरों की क़दामत को एक्सप्लोर किया है, मुख्तलिफ इलाकों के बारे में इन्होंने मालूमात जो हैं वो उन फिल्मों की सूरत में। तो खान साहब ये तो कमाल किया आपने, ज़रा इस बारे में रियाज मिल्सी, मैं समझता हूँ कि लाइफ जो लोग ज़ाया करते हैं, ज़िंदगी एक बड़ी अल्लाह ताला का एक कीमती तोहफ़ा है। और मैं माशाल्लाह अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता दूँ। जी बहुत ज़रूरी, इसलिए कि आपने अपने बच्चों को आला दर्जे की तालीम दिलवाई है और एक बाप के तौर पे भी आपका नाम जो है, मैं तो कहता हूँ, मैं तो अब भी सुनहरी हरूफ में लिखना चाहता हूँ। नहीं, बड़े आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा रियाज मिल्सी, बात यह है कि तो आज पे आपने नाज़रीन, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि मुझे इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि मैंने आज को इनको इंटरव्यू देना है। ये खालिद इकबाल ने मुझे आज फंसा दिया है बग़ैर किसी उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स इख्तियार करते हुए। इसने मुझे बुलाया है चाय पे, और चाय पे बुला के उसने मुझे आज रियाज मिल्सी के सामने बिठा दिया। अब उस्तादों के सामने बैठ के बात करना वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मुझसे मेरे दिल से पूछा जाए कि मैं किस तरह इस साहब के सामने बैठ के नहीं, आज कुछ बातें कर खामोश बैठे हैं। नहीं, ये आज शागिर्द की जो सुपर एक्सप्रेस है वो रमा दमा है, जिस तरह आपका जवां हरदम रवा। बस ये वो हमारी वो तरबियत चूँकि रेडियो पाकिस्तान से थी कि किस ज़माने में सुना करते थे कि जब अदाकार मोहम्मद अली से पूछा जाता था कि भाई आप, और मुस्तफ़ा कुरैशी से पूछा जाता था कि आपकी तरबियत में ये जो पुख्तगी है ये कहाँ से आई, तो वो यही कहते थे कि मैं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से मैं प्रोग्राम करता था। तो मैं तो बड़ा अदरा सा आदमी हूँ, लेकिन मैंने ये बातें चूँकि अपने स्टूडेंट लाइफ में से उनको एक्सप्लोर किया था, देखा था। अच्छा नाज़रीन, फैमिली के बारे में मैं फैमिली की बात कर रहा था। तो माशाल्लाह मेरी 6 बेटियां हैं जी, और अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस किया है कि, और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है। 3 बेटियां मेरी डॉक्टर हैं, 2 मेरे दामाद डॉक्टर हैं, और माशाल्लाह वेल सेटल्ड लोग हैं। एक मेरा दामाद, मेरी बेटी जर्मनी में होती है और वहाँ उसका हस्बैंड टेलीकॉम इंजीनियर है। यहाँ 2 बेटियाँ मेरी, उन्होंने भी पिछले दिनों BS इंग्लिश किया है। एक बेटी मेरी वो MBA किया है, उसने LLB कर रही है आजकल, उसने MA इकोनॉमिक्स किया है, B.Ed है। तो मैं तो चूँकि यही कुछ सीखा था उस्तादों से कि पढ़ें लिखें और कुछ काम कर जाएं, क्योंकि दुनिया में आना सिर्फ यही नहीं है कि आपने खाया पिया सोया और चले गए। मैं समझता हूँ कि मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि मैंने कोई ये ख़ास काम नहीं किया, अल्लाह का तरफ मुझ पर इनाम था और मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। अल्लाह ने मुझे एक स्पेशल बेटा भी दिया, मैंने उसकी 27 साल जुनैद अकरम उसका नाम था, उसकी खिदमत की, और अल्लाह ने उसका मेरे साथ उसका 27 साल का राब्ता रखा।
وہ آج سے 6 مہینے پہلے اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری شاید شفاعت کا سبب وہ بچہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جب آپ آتے ہیں تو کسی کام کے لیے آتے ہیں، آپ کسی کھانے پینے اور سونے کے لیے یا یشی کے لیے یا پیسہ دولت جمع. میں نے دنیا کی ہر نعمت کو انجوائے کیا ہے، اور مجھے میرے والدین کی کوئی خاص دعائیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں. اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو سوشل میڈیا پہ یہ ڈاکو فلمیں، یہ جو اصل کام یہ اصل میں سر میری پوسٹنگ یہاں ملتان کے علاوہ ٹوبا ٹیکسنگ بھی رہی ہے. میں ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ بھی رہا ہوں، میں لودھرا بھی رہا ہوں، اور بہاولپور بھی رہا ہوں. اور یہاں چونکہ میں یہاں سے ایڈیشنل ڈائریکٹر انٹیلیجنس ریٹائر ہوا تھا، تو مختلف اسٹیشنوں پہ جا کے میں نے کچھ شخصیات کو دیکھا. اگر کبھی انشاءاللہ پروگرام آپ کے سامنے ہوا تو پھر میں پیروں کے بارے میں آپ کو ایسی باتیں سناؤں گا کہ وہ اگلی نشست میں. لیکن آپ کا جو سوال تھا، ہم آپ کے مرید بیٹھے ہیں نا. اچھا، آپ کا جو سوال تھا کہ جی وہ آپ نے ایکسپلور کیا ہے. جی بہت. میں سب سے پہلے سر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا کہ ہم اتنے رچ ہیں اس میں ہیریٹیج میں کہ ہمارے پاس، میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا جی ملتان کے قلعے سے. ملتان کے قلعے کو میں نے ایکسپلور کیا. یہ کب دریافت ہوا، اس میں کون کون سے لوگ آئے، یعنی کیسے ریکنسٹرکشن آف ہسٹری میں نے ساری کیا جی. ٹھیک. اچھا، پھر اس کے بعد سر میں نے اندرون شہر کو میں نے ایکسپلور کیا، اور میں نے لائیو پروگرام کیے اور ریکارڈ کیے اپنے چینل پہ. میں نے ایسے مندر، ایسی مساجد، ایسی شخصیات کو دیکھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت ان کے پاس یا ان بلڈنگوں میں گھوم پھر کے اپنے ناظرین کے لیے ایسی چیزیں تخلیق کروں. میں سمجھتا ہوں یہ میں جو تخلیق کرتا ہوں پروگرام، یہ آپ کے لیے اور اپنی نسل کے لیے میں ایک زیادہ راہ دے رہا ہوں. آپ اس کو دیکھیں کہ ہم اتنے رچ ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو بادشاہ وقت ہوتے ہیں انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. وگرنہ پھر میں یہاں سے ملتان سے نکلا تو میں گیا جی بہاولپور. بہاولپور میں سمجھتا ہوں کہ اس جنوبی پنجاب کا ایک پنجابی سرکڑما شہر ہے کہ وہاں کے جو محل ہیں، وہاں کے جو باغ ہیں، وہ آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ ان کے جو قلعے ہیں ان کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ لاہور کا قلعہ ہے یا کسی اور جگہ قلعہ ہے. آپ بہاولپور جائیں تو، اور خاص طور پہ آپ احمد پور شرکیہ میں کسی وقت آپ جائیں اور وہاں جا کے آپ چولستان کا جو دراوڑ قلعہ ہے وہ دیکھیں، قلعہ دراوڑ دیکھیں. پھر میرا وہ عباسی صاحب جو میرے دوست ہیں وہاں کے، جو ڈپٹی سیکرٹری رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے، عثمان عباسی صاحب میرے دوست ہیں. تو ایک دو دفعہ ان کی دعوت پہ ان کے گھر بھی گیا. تو وہاں مبارک منزل ہے، صادق گڑھ پیلس ہے، وہاں کا ریلوے اسٹیشن پہ جو سیلون بنا ہوا ہے، وہاں جو اس عمارات میں یا ان محلوں میں جو بلڈنگ اور جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ ان چیزوں کو 100 سال سے زیادہ میرا خیال ان کو بنے ہوئے ہو گیا ہے. اور وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ آج بھی ہم وہ چیزیں اپنے گھر میں نہیں بنا سکتے. مثال کے طور پر ان کے آپ کچن دیکھیں، ان کے باتھ روم دیکھیں. اس زمانے میں بجلی گھر انہوں نے اپنے گھروں میں بنائے ہوئے تھے، اس گھر میں سینما گھر بنے ہوئے تھے، اور اس زمانے کا طرز تعمیر ہوا. اور میں کہتا ہوں جی میں نے اس پہ کئی ڈاکومنٹریز تیار کی ہیں، وہ آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے رچ ہیں اس کام میں. اور پھر یہ اتنا شوق مجھے ہوا کہ پھر میں نے بہاولپور میں کئی محل دیکھے جی. حالانکہ باوجود اس کے کہ میں 86-87 میں بہاولپور رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ بہاولپور اتنا رچ ہے. نور محل کے علاوہ بھی محل دیکھے. پھر میری بیٹی نے وہاں سے MBBS کیا، تو پھر میں اس کے سلسلے میں جایا کرتا تھا جب بہاولپور. تو میرا داماد بھی وہیں ہیں. تو میں دیکھا ہے کہ ہمیں کہیں دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر میرے ناظرین اور میرے دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اگر وہ کبھی ویکنڈ منانے کے لیے ان جگہوں پہ چلے جایا کریں تو میرے خیال ہے پنجرت ہے ہمارے پاس، سدنائی ہے ہمارے پاس، چناب ہے ہمارے پاس، کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ فورٹ منرو ہے. فورٹ منرو میں کئی دفعہ چولستان ہے، آپ جائیں جناب کہ آپ کو دیکھنے کی ہر چیز ملے گی. اور پھر سر آپ نے سوشل لائف کی بات کی. مجھے کچھ شوق ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک لنچ یا ڈنر ضرور کرتا ہوں.
اب وہ تو ہم آپ کے ساتھ کریں گے، لیکن جو نہیں وہ میں اب خالد جب یہاں اس کی پروموشن ہوئی اور یہاں اسٹیشن ڈائریکٹر لگا تو میں نے سب سے پہلے اس کو بلایا. میں نے کہا یار خالد بجائے اس کے کہ میں تمہارے پاس آؤں آپ ہمارے ایک کھانے پہ تشریف لائیں. اور ہم نے بڑے یادگار قسم کی، سرفراز خان بھی آیا تھا، خورشید ملک بھی تھے، ہم نے بڑی پرانی باتیں کی. اور جتنا لطف آج مجھے یہاں آپ کے پروگرام میں آ رہا ہے نا، اس سے زیادہ ہم نے لطف اس کھانے پہ لیا. وہ کھانا چونکہ میں تو اس میں نہیں تھا، لیکن میں اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا. جی ماشاءاللہ. اور اس کی لذت کو، ذائقے کو میں محسوس کر رہا تھا دیکھتے ہوئے. خان صاحب آپ کی اتنی مصروف زندگی ہے پروفیشنلی، آپ کا ٹیکس لا چیمبر بھی ہے، اور یو آر ون آف دا ویری ویری سکسیسفل لائر ایز ویل. بہت شکریہ. تو پھر یہ ٹائم کتنا، یہ سارا یہ سیریں، یہ سپاٹے، یہ کھانے، میں عرض کروں کہ یہ ڈاکومنٹریاں، یہ فلمیں، ریاض ملسی، یہ کیسے ہو جائے؟ میں یقین کریں ایکچولی میں نے جو کچھ سیکھا ہے یہ آپ لوگوں سے سیکھا ہے. چونکہ جب میں ٹیکس میں تھا تو وہ تو ہم صبح 8-9 بجے دفتر میں داخل ہوتے تھے تو شام تک یہی کام رہتا تھا، یعنی شام اندھیرے تک ہمارا ٹیکس ہی چلتا تھا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں اتنا کام ہے کہ آپ جتنا بھی کر لیں وہ کم ہوتا ہے. لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے سر، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایکسپلور کرتا رہا ہوں، لیکن اس کو میں سوشل میڈیا پہ نہیں لے کے آیا. لیکن سوشل میڈیا پہ جب میں یہاں ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ٹائم کو اتنا استعمال کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے لائف کے ایک لمحے کو اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی نسل کے لیے کوئی پروڈکٹیو چھوڑ. کہ جیسے میں نے اس بلڈنگ میں جیسے آپ کو شروع میں آغاز میں بتایا کہ میں 30 سال کے بعد آیا ہوں، تو اس بلڈنگ میں کیا کیا ہیرے پیدا ہوئے ہیں، کیا کیا براڈ کاسٹر پیدا ہوئے ہیں، کیا ٹیلنٹ تھا، کیا. اچھا آپ کو میں بس سناؤں، ایک پروگرام ہوتا تھا جمہوری آواز، شمشیر احمد ہاشمی اور ملک عزیز الرحمان پروگرام کرتے تھے. اچھا آپ یقین کریں وہ بغیر کسی اسکرپٹ کے وہ لائیو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کرتے تھے. لوگ یہ سمجھتے ہوں گے شاید انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن کمال کی بات ہے. اچھا ایک دن میں وہ اسٹوڈیو میں چلا گیا. اچھا اب وہ ملک صاحب اسی مگن ہیں اپنے پروگرام کرنے میں. اب وہ مجھے ویلکم بھی کر رہے ہیں، اور صحیح ساڈا بھرا ساڈا اج آگے جی نے نال گال بات ہی کرے نے، ہاں یار سنا نا کیویں. اچھا میں حیران کہ میں تو صرف ان کے قدموں کو ہاتھ لگانے کے لیے آیا، لیکن انہوں نے بھی مجھے اس پروگرام میں مجھے انوالو کر لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے اساتذہ اور اچھے براڈ کاسٹرز کی یہ ہے، یہ کوالٹی ہے کہ اس ماحول کو تربیت بھی کرتے جاتے ہیں. اب اس کا فائدہ دیکھیں نا خان صاحب، آپ کو پروفیشنل لائف میں بھی ہوا، اللہ کا شکر، عام زندگی میں ہوا ہے بالکل. اور پھر جو آپ نے ایک پروڈکشن سوشل میڈیا کے لیے آپ دے رہے ہیں، اس میں اعلیٰ درجے کی جو آپ پروڈکشن، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا بھی ہے، ان سے سیکھنے کا موقع بھی ملا. جی چاہتا ہے میں بھی آپ کے قدم چھوڑوں، کیونکہ مجھے روکنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا بولتے ہیں، لیکن ہماری جو پوڈ کاسٹ سروس کا ٹائم ہے ذرا محدود ہوتا ہے، اور آپ کی شخصیت جو ہے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ، تو روکنا پڑے گا. بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے آج بلایا، اور مجھے تو آپ نے میرا بٹن دبا دیا، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بولتا جاؤں اور ناظرین بھی سنتے جائیں اور دیکھتے جائیں. اور ریاض ملسی الٹیمیٹلی یہ کہہ دے کہ ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. خدا حافظ. جی بالکل، آپ نے دیکھا اور سنا سامعین اور ناظرین کہ آج کی ہماری شخصیت جو اپنے ہی گھر میں مہمان بن کے آئی ہوئی تھی، کتنی خوبصورتی سے انہوں نے گفتگو کی ہے. اور میرے لیے آسان ہو گیا تھا یہ انٹرویو کہ بس میں ایک اشارہ اور ایک ہنٹ دیتا تھا انہیں، اور وہ وہیں سے بات کو پکڑ کے پھر وہ کتنے خوبصورت انداز سے وہ آپ کو سناتے رہے، ایک فلم ریل کی طرح وہ بولتے رہے. ایسا لگ رہا تھا، میں تو ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ جیسے فلم کو دیکھ رہا ہوتا. تو ایک مکمل پیکج ہے خان صاحب. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح ہنستا بستا رکھے، اسی طرح انہیں جوانی کی بات ذرا بتائیں. یہ کون سا آب حیات آپ نے پیا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ سلیم سمارٹ،
ٹھیک ہے نا؟ نہیں ریاض میلسی، میں یہ بات آپ پہ بھی کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ بالکل سلم سمارٹ ہیں، لیکن آپ نے تھوڑا سا گین پیٹ کی طرف زیادہ کر لیا ہے، اس کو آپ کم کریں تو انشاءاللہ، اور آپ کی اور میری عمر تقریباً ایک جیسی ہے، اور انشاءاللہ ناظرین کے ریاض میلسی نے یہ راز کی بات مجھ سے پوچھی ہے، یہ اگلے نشست پر ہم اس کو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اکرم خان اور ریاض میلسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔